खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ कलाम की नई पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे रूहानी जंग पर। इससे पहले कि रूहानी जंग के ताल्लुक से आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के कलाम में से पुरफजल बातें आप तक पहुँचाएँ, मैं अपने गेस्ट का आपके सामने तारुफ करवाना चाहता हूँ। नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर नवीद डैनियल साहब। खुदा अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी कुदरत और कसरत के साथ अपने बेटे को, अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है। ख़ास तौर पर नौजवानों के दरमियान खुदा उसे बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। उसके अंदर दिल में ये बोझ भी है ताकि नौजवानों तक ज़्यादा खुशखबरी का पैगाम पहुँचे, क्योंकि नौजवान रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो मेरा ईमान है कि आज जितने नौजवान भी हमें वॉच कर रहे हैं, वो भी यकीनन आज बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू पास्टर ज़बलून। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदा यसु मसीह का, जिसने ये मौका दिया कि हम आपके साथ आकर पुरफजल और नमकीन बातें करें। और फजल टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। और खुदा के कलाम की बातें जब हम शेयर करते हैं तो यकीनन वो बातें पुरफजल होती हैं। आमीन। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे रूहानी जंग के ताल्लुक से। जी, ये वो तो जंग नहीं है जो दुनिया लड़ती है, बिल्कुल। ये एक रूहानी जंग है। इसके ताल्लुक से ये ईमानदारी लड़ते हैं। बिल्कुल। तो रूहानी जंग में सबसे अहम और पहला नुक्ता कौन सा है, या कौन सी अहम बात है जिस पर हमें गौर करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या नाजरीन को कहें? बिल्कुल पास्टर ज़बलून, बहुत अहम क्वेश्चन है ये कि हम लोग के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है जिसको हमें फोकस करना है और जानना है। इसके लिए दो क्वेश्चंस हैं। नंबर वन कि हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम लोग किससे लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं। यानी हमारा दुश्मन कौन है। हाँ, क्या हमें हमारे दुश्मन के बारे में पता है? ये ऐसा ही है कि अगर हमारे हाथ में तलवार हो और हम उसको हवा में इधर उधर चलाना शुरू कर दें और हमारा दुश्मन एक साइड पे बैठकर वो हम पर हंस रहा होगा, क्योंकि उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये हम लोग थक के हार के बैठ जाएंगे और बड़े आराम से वो हमारा दुश्मन हम पर वार कर सकता है। सो हमें अपने दुश्मन की डायरेक्शन को जानना है, हमें अपने दुश्मन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखनी है। अगर हम लोग देखें तो मूसा जो है उसने मुल्क कनान का हाल जानने के लिए 12 लोगों को भेजा। उसके बाद यशुआ ने यरू का हाल दरियाफ्त करने के लिए 2 जासूस भेजे ताकि वो उन पर एक स्ट्रेटजी बनाकर अटैक कर सकें। इस तरह ईमानदार को भी दुश्मन के बारे में जानना बहुत, और हमारा दुश्मन जो है वो इब्लीस है और हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाएं, इसकी बिगिनिंग में जाएं, तो शैतान को हम लोग लूसीफर की सूरत में देखते हैं। शैतान पहले शैतान नहीं बल्कि लूसीफर था, और उसके पास खुदा के जो वर्शिप का डिपार्टमेंट था वो उसका हेड था। और खुदा के तख्त के पास वो वर्शिप करता था और हर तरह की नगीना साजी उसमें थी। कीमती पत्थरों से उसको आरास्ता किया गया था। वो हिकमत और कमाल उसमें हुस्न था। हम देखते हैं कि उसकी एक पोजीशन थी, उसके पास अथॉरिटी थी। लेकिन अगर हम लोग कलाम को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि उसमें जब घमंड देखा खुदा ने, जब उसने तकब्बर उसमें खुदा ने देखा, तो उसने वो क्या कहता है कि मैं खुदा की मानिद हो जाऊंगा और इससे ऊपर अपना तख्त ले जाऊंगा। सो जब ये बातें उसमें, तो उसको गंदगी की तरह फेंक दिया गया। अब ईमानदार को ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि इब्लीस जिस पोजीशन पर था लूसीफर, अब वो वहां से गिरा दिया गया है।
Yes. اب اس کے پاس ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن بھی نہیں ہے اور وہ اختیار جو خدا نے، وہ جو اتھارٹی اور وہ ساری چیزیں جو خدا نے اس کو دی تھیں، اب وہ اس کے پاس نہیں ہیں. Yes. لیکن ایمانداروں کو وہ جسٹ ایک بہکاوے میں رکھتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی فوج کے جنرل کو کوئی بغاوت کرنے کے دوران اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور وہ لوگوں کے اوپر اپنے اس پرانے عہدے کا اور اپنے مرتبے کا جو رعب اور دھونس جماتا رہے. اب جن کو تو پتا ہوگا، جو جانتے ہوں گے، وہ کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اب یہ فوج کا جنرل نہیں ہے، اب یہ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں، اس کو گرا دیا گیا، اس کو پھینک دیا گیا. ابلیس بھی ہماری زندگیوں میں اسی طرح سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کے رعب اور دبدبے اور خوف میں رہیں. تو پادری صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے کہ سب سے پہلا جو نقطہ یا اہم بات ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. بالکل. تو ہمارا دشمن ابلیس ہے. تو اس وقت بڑے پاسبان اور لیڈر اور اس کے علاوہ یوتھ کے لوگ، بہنیں بھائی ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ یہ جنگ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. جی جی. جب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ فزیکلی جنگ ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، آمنے سامنے. تو ہم بات کر رہے ہیں روحانی جنگ کے تعلق سے. جی جی. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روحانی جنگ اصل میں کیا ہے، اور جو جنگ زمین پر ہوتی ہے فزیکلی طور پر انسان لڑتے ہیں، ملک دوسرے ملک سے لڑتا ہے، وہ تو زمین پر ہوتی ہے، اور یہ روحانی جنگ کس جگہ پر ہوتی ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی صاحب، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں، مسیحی تصورات کے مطابق روحانی جنگ جو ہے وہ ابلیس کے خلاف، اس کی فوجوں کے خلاف، اس کے کاموں کو مٹانے کا نام ہے. یس. اور جب ہم لوگ روحانی جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایریا تو ہے جہاں پر یہ ہوتی ہے. بے شک. سو وہ ایریا ہمارا ذہن ہے. یس. اب لوگ جو ان سے ہیں وہ ذہن کو اور دماغ کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک فرق چیز ہے، اور ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے ٹینجیبل ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن کو جو ہے وہ چھو نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے. پھر ہمارا ذہن جو ہے یہ ہماری فیلنگز ہیں، ہماری خیالات ہیں، ہمارا شعور ہے. اور اگر ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ ہے کسی شخص کے اندر ایسا عنصر جو اسے آگاہ کرنے، سوچنے اور محسوس کرنے کے قابل بناتا ہے. یعنی اس کے فکر و شعور کی اہلیت اور قابلیت جو ہے وہ ذہن کہلاتی ہے. اور ابلیس جو ہے وہ ہمارے ذہن کو، ہمارے خیالات کو، ہماری فیلنگز کو، ہمارے شعور کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر ہمارے دماغ کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ ہماری پوری باڈی پر اپنا کنٹرول لے آتا ہے. اور اسی طرح وہ بہت سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے، اور جس طرح پھر وہ کہتا ہے ویسے کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں باغ عدن میں، اس نے ہوا کے ساتھ جب بات چیت کرنا شروع کی، ہوا کے ساتھ وہ بات چیت کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو وہ اس پوائنٹ پر لے کر آتا ہے جہاں پر وہ اس کے ساتھ نمبر 1 کمیونیکیشن میں آئے. یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی ابلیس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرنے. جب ہم لوگ اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے داؤ سے ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے گا، اور یہی غلطی جو ہے وہ ہوا نے کی. جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اور اگر ہم لوگ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو ابلیس کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں جو ہوں میں خدا کی مانند ہو جاؤں گا، اور یہی سٹوری جو ہے یہ ہوا کے آگے سیل کر رہا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اگر پادری صاحب ایک ایماندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابلیس ہے تو ڈانٹنے کے لیے اس کے سامنے آنا چاہیے نا. جی بالکل. یہی چیز اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایماندار کو کہ جب اب دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس آپ کو اس بات کے لیے اکسا رہا ہے، ابلیس آپ کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ کوئی سن کریں یا اس کے بہکاوے میں آئیں، تو ہمیں ڈانٹنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرنی، ہمیں بات چیت نہیں کرنی. اور جب ایماندار یا کوئی بھی ایسا غیر ایماندار جب اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے داؤ میں لے آتا ہے. یہ بڑا زبردست آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں. بعض دفعے میں نے دیکھا ہے
کئی پاسبانوں کے ساتھ، اب نہیں، آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی ڈیمن اسپرٹ کا کیس ہے نا، تو ایک پاسبان کہنے لگا کہ جو بدرو اس میں سے بول رہی تھی، وہ کہتی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ دروازہ کھول دیں، یہ دروازہ بند کر دیں. تو وہ پاسبان کے کہہ رہے یہ دروازہ بند کر دیں، یہ دروازہ کھول دیں. اب وہ ابلیس اسے حکم دے رہا ہے جو آپ بات بتا رہے ہیں. بالکل ہمیں اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، ہم نے اپنی اتھارٹی یا اختیار استعمال کرنا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم کمیونیکیشن اس مین کہ ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا شروع کر. بہترین مثال ہے کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب بیابان میں اور ابلیس انہیں آزمانے کے لیے آتا ہے تو انہوں نے اس کا مقابلہ کلام کے ساتھ کیا. اس نے ہر ایک کا جواب جو ہے کلام میں سے دیا، اور ابلیس کو بولنے کا اس کے ساتھ کنورسیشن نہیں کی. جتنا اس نے سوال کیا یسوع مسیح نے کلام میں سے اس کو جواب دے کے اس کی ہر ایک وار کو کینسل کیا. ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کمیونیکیشن میں آ جاتے ہیں. بہت سے خادمین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ کسی ڈیمن کو نکالنا ہے تو وہ اس کا نام بتاؤ، کہاں سے آئی ہو، پورا بیک گراؤنڈ، وہ پورا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی رشتہ داری نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو ڈانٹنا ہے یسوع مسیح کے نام میں، اور اس کی ساری روٹس کو ہمیں کینسل کرنا ہے. اور پھر کیا لکھا ہوا ہے کلام میں کہ اور ابلیس کو موقع نہ دو. بے شک اٹس مین بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابلیس کے پاس موقع نہیں ہے، موقعوں سے ہم لوگ دیتے ہیں جب ہم لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور جس طرح ہی ابلیس کو موقع ملتا ہے وہ فوراً اپنا وار کرتا ہے اور ہمیں گرا دیتا ہے. اور اس نے بہت سے ایسے خدام کو گرایا ہے جنہوں نے اس کو موقع دیا. اور کلام ہمیں بڑے ہی وضاحت سے کہہ رہا اور ابلیس کو موقع نہ دو. ابلیس ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے. تو پادری صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، تو بڑے ناظرین میرا ایمان ہے کہ برکت پا رہے ہیں. آمین آمین. تو ناظرین پرفضل باتیں آپ سن رہے ہیں. ہم مزید آگے بڑھیں گے اور روحانی جنگ کے تعلق سے اور اچھی اچھی باتیں اور پرفضل باتیں اور تقویت حاصل کرنے والی باتیں سنیں گے. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں لیں گے یہاں پر ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے روحانی جنگ پر. تو پادری صاحب بڑی خوبصورت مثال آپ نے جیزس کرائسٹ کی دی کہ جب ابلیس بیابان میں مسیح خداوند کو آزماتا ہے اور اس نے کلام کے ساتھ دفاع کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے ایماندار کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلام کی سٹڈی کرنی چاہیے. بالکل. کیونکہ کلام اندر ہوگا تو وہی باہر نکلے گا. بالکل. تو کلام سے ہی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ایک اور بات پادری صاحب، جب روحانی جنگ کے لیے ایک طرف ایماندار ہوتے ہیں اور دوسری طرف شیطان ابلیس ایماندار کا دشمن، ان دونوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پاس طاقتیں ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل ان دونوں میں سے کس کے اندر زیادہ قوت یا پاور اور زور پایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو کہیں گے؟ بالکل بھائی صاحب، یہ بڑا ایک اور اہم کوشچن ہے. اگر ہم لوگ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر خداوند نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین کے سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اختیار رکھیں. اور یہ جو اختیار ہے یہ ایماندار کو دیا گیا ہے. خدا نے اختیار جو ہے وہ ایماندار کو دیا ہے. اور جب تک ہم لوگ خدا کا کلام نہیں پڑھیں گے ہم لوگ اس بات کو نہیں جان سکتے کہ ایماندار کے پاس اختیار ہے. تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی خدا کا کلام ہے.
اور یہ بیسٹ انسٹرکشن بک ہے جو ہماری روحانی زندگی کے لیے ہے، اور جس طرح ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اسی قدر ہم لوگ آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں عزیزوں کہ ابلیس آپ کو ایک دھوکے میں رکھتا ہے. ابلیس کوشش کرتا ہے کہ آپ اس سچائی کو نہ جان سکیں، اس سچائی سے واقف نہ ہو سکیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے، ان سب برکتوں سے، ان سب اچھی نعمتوں سے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، آپ کبھی بھی اس کو نہ جان سکیں، کیونکہ جس روز آپ جان جائیں گے آپ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اس کا داؤ آپ پر نہیں چل سکے گا. سو ضروری ہے کہ ہم لوگ کلام کو پڑھیں. اور اگر ہم لوگ متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں تو یسوع مسیح پطرس سے کہہ رہا ہے کہ یسوع پطرس کو بادشاہی کی کنجیاں دینے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھول جائے گا. آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں ایماندار کو دی گئی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اختیار جو ہے وہ ایماندار کے پاس ہے. ابھی ہم نے جیسے کچھ دیر پہلے بات کی کہ ابلیس کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے، ابلیس کو گندگی کی طرح پھینک دیا گیا ہے. اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اب صرف دھوکہ ہے جس کو وہ ایماندار کو دیتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چلاتا ہے. میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ابلیس آپ کو اسٹڈی کرتا ہے، ابلیس آپ کی ہر ایک چیز سے واقف ہوتا ہے، اور جس لیول پر آپ ہیں وہ اسی لیول کی اسٹریٹجی بنا کر آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ بچ سکتے ہیں میرے عزیزو، آپ بچ سکتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس کے کلام کو اپنی اسپرٹ میں لیتے ہیں تو یقیناً آپ جب روحانی طور پر مضبوط ہیں تو آپ کے اندر کلام سے بھرے ہیں تو آپ اس کے تمام وار کو، ہیلوں کو اور اس کی تمام اسٹریٹجی کو تباہ و برباد کرنے کے قابل ہیں. تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ اصل میں اتھارٹی جو اختیار ہے وہ ایماندار کے پاس ہے. تو حقیقت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. پھر اس نے اختیار اپنے ایماندار لوگوں کو سونپا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جاؤ سانپو بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تو ایماندار جتنے اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، خدا کے خادم کی وساطت سے میں بھی آپ کو یہ تحریک دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی کمزوری میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، خوف میں ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، حالات کیسے بھی ہیں، تو یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح عظیم ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھنے والا ہے. اس پر ایمان رکھیے. ابلیس کے سر کو اس نے کچل ڈالا ہے اور اختیار آپ کے پاس ہے. تو پادری صاحب میں چاہوں گا ایک اور کوسچن ہے ہمارے ناظرین کو، اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کریں کہ ایک جسمانی جنگ، فزیکلی جنگ جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑتا ہے، ایک روحانی جنگ، ان دونوں جنگوں میں اصل میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بھی ایک بڑا اہم کوشچن ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں روحانی جنگ اور جسمانی جنگ ہم دیکھتے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان ہے، یا ہم اس کو فزیکلی جو ہے وہ لڑتے ہیں. اگر ہم لوگ غیر ایمانداروں کو دیکھیں یا غیر قوموں کو دیکھیں تو وہ اپنے دشمن کو فزیکلی ڈیل کرتے ہیں اور فزیکلی اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کلام ہمیں فزیکل اٹیک کے بارے میں نہیں بلکہ اسپرچول اٹیک کے بارے میں بتاتا ہے. کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ وہ انسان میں سے ہو کر کام کرتا ہے. اگر ہم لوگ افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. سو کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں فلیش کو نہیں ٹارگٹ کرنا بلکہ بیہائنڈ دا سین جو اس کے پیچھے قوت ہے، جو ابلیس ہے، جو اس کو ایک جسم کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اگینسٹ آ رہا ہے، ہمیں ابلیس کو ڈیل کرنا ہے. اس کی ان تمام باتوں کو، اس کے ہیلوں کو ہمیں کینسل آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس کا وار ہم پر نہ چلے. اور اگر ہم لوگ لوکا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں دیکھیں
تو اس سے خوبصورت اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے خوبصورت مثال میں کہوں گا نہیں ہو سکتی. وہاں پر یسوع مسیح کی فرسٹ سیئنگ کے بارے میں بات کروں گا میں، اور یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح وہاں پر فلیش کو ڈیل نہیں کر رہا، جسم کو ڈیل نہیں کر رہا، جو اسے دکھ دے رہے ہیں، جو اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونک رہے ہیں، جو اس کو کانٹوں کا تاج پہنا رہے ہیں، جو اس کو جو ہے تھپڑ مار رہے ہیں، جو اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یسوع مسیح ان کو معاف کر رہا ہے. بیہائنڈ دا سین یسوع مسیح جو ہے وہ ابلیس کے سر کو کچل رہے ہیں. بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ اس کی ساری پاور کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے. اگر ہم لوگ پیدائش 3:15 میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا. اور یہی یسوع مسیح صلیب پر کر رہے ہیں کہ اس کے سر کو کچل رہے ہیں، اس کی ساری قدرت پر غالب آ رہے ہیں، اور اسے اختیار لے کر جو ہے وہ ایماندار کو دے رہے ہیں. سو اس سے بڑی میرا خیال ہے ہمیں اور کوئی مثال نہیں نظر آتی کو جو یسوع مسیح نے ہمیں دی کہ فلیش سے ہمیں ڈیل نہیں کرنا، ہمیں جسم سے ڈیل نہیں کرنا، بلکہ بیہائنڈ دا سین ابلیس کے ان تمام ہیلوں کو اور ان تمام واروں کو ہمیں کینسل آؤٹ کرنا ہے اور اپنے منہ سے بولنا ہے کہ ابلیس میں تیری ساری قدرت پر غالب آتا ہوں، تیری ساری شرارت کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں تاکہ اس کا وار جو ہے وہ ہم پر نہ چل سکے. تو پادری صاحب مسیح خداوند تو کلام کے ذریعے سے ابلیس کے ساتھ لڑتا ہے، جنگ جیتتا ہے. ایک ایماندار ہوتے ہوئے روحانی جنگ کی تیاری ایک ایماندار کو کیسے کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ تیاری کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. تم خدا کے قریب آؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا. اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ. اب تابع داری جو ہے وہ تیاری کا پروسیس ہے. تابع داری میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں. تابع داری میں آ جاتے ہیں جب خدا کی پریزنس میں اور خدا کی حضوری میں جب آ جاتے ہیں تو پھر خدا سے ہم لوگ اس قوت کو لیتے ہیں اور 19 کو لیتے ہیں جو ہمیں زوراور اور مضبوط کرتی ہے، جو ہمیں ابلیس کے ساتھ لڑنے کے قابل بناتی ہے. اور لکھا کیا ہے؟ خدا کے تابع ہو جاؤ. اور تابع داری میں نے کہا تیاری کا پروسیس ہے. اور جب ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے، خدا کے مسا کو اپنے اندر بھر کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جب اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ اس سے بھاگ جائے گا. جب ہم تابع داری میں نہیں ہیں اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر ہم افیسیوں 6 باب اور اس کی 13 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سب ہتھیار، اور سب یہ روحانی ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے. سب ہتھیار باندھ دو تاکہ برے دن میں، اب برے دن کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور قائم رہنا ہے. قائم رہنے کا مطلب ہے کہ قائم وہی رہتا ہے جو فتح یاب ہوتا ہے. اور یہ فتح یابی کی نشانی ہے کہ ہم قائم رہیں. اور جب ہم قائم ہیں اٹس مین کہ ہم فتح مند ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے پہلا سٹیپ کرنا ہمیں ضروری ہے، تابع داری میں آنا ہے. ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے ہمارے اندر سے ہماری کلینزنگ کرنا شروع کرے اور ہمارے اندر جو ہماری میں ہے، جو ہمارے اندر کی باتیں ہیں ان کو واش آؤٹ کرے. اور جب ہم لوگ خدا کے کلام سے بھرے ہوں گے، خدا کے روحانی ہتھیاروں سے بھرے ہوں گے اور ابلیس کا مقابلہ کریں گے، فرسٹ کہ وہ ہم سے بھاگ جائے گا. اور جب وہ بھاگ جائے گا تو ہم لوگ قائم رہ سکیں گے. تو پادری صاحب ایمانداروں ہی کو کیوں ابلیس گرانا چاہتا ہے؟ اسے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، زیادہ تر ایمانداروں پر ہی وہ اٹیک کرتا ہے. اس کے تعلق سے لاسٹ پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں؟ جی بھائی صاحب، بڑی زبردست یہ بات ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہر اس چیز کے سے نفرت کرتا ہے اور اس کے خلاف ہے جو خدا کی تخلیق ہے. اور اس انسان جو ہے وہ خدا کی سب سے بہترین کاریگری ہے جس میں اس نے اپنے نتنوں کا دم پھونکا. لکھا ہے کہ اس نے ہم اس کی صورت پر، اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے. کریشن پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اس دھوکے میں رکھتا ہے
کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس ایک اختیار کو نہ سمجھ سکیں اور وہ ہمیں اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم لوگ دوسرا کرنتھیوں 4:3 کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. سو وہ ہمیں تاریکی میں رکھتا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے ساتھ لوگ جائیں. اگر ہم لوگ دیکھیں بگننگ میں تو بہت سے 1/3 فرشتوں کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا، اور اب وہ یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. اس لیے وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ خدا کی طرف جو ہے نہ جائیں اور اس کی باتوں کو نہ سمجھ سکیں. اگر ہم پہلا پترس اس کے 5:8 کو دیکھیں تو وہاں کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اب یہاں پر ایک بڑا زبردست ٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اور ڈھونڈتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، صرف اسی کو جو کمزور ہے اور اسی میں جس میں خدا کا کلام نہیں ہے، جو خدا سے دور ہے. اور میرے عزیزو، میں آپ کو کہوں گا کہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور دعا کیا کریں تاکہ خدا آپ پر اپنے کلام کی سچائیاں کھولے اور خدا کے کلام میں آپ مضبوط ہوں اور ابلیس کے سارے ہیلوں سے واقف ہو کر اس کو شکست دے سکیں. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں آج روحانی جنگ کے تعلق سے سنی ہے. لاسٹ پہ خوبصورت بات خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ ابلیس جو ہے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے. تو یاد رکھیے، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ یسوع مسیح، یہودا کے قبیلے کا شیر ببر، وہ آپ کو اتھارٹی اس نے دی ہے، آپ کو اختیار بخشا ہے کہ جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچل ڈالو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. جب آپ تابعداری میں رہیں گے تو آپ ابلیس سے جنگ جیت جائیں گے، کیونکہ ہمارے یسوع نے موت پر اور ابلیس سے جنگ جیتی ہے اور وہ اس وقت آسمان کے بادلوں پر زندہ ہے. اس پر ایمان رکھیں گے تو کبھی بھی ابلیس سے آپ جنگ نہیں ہار سکتے. تو ناظرین، لیں گے آپ سے اجازت. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے اپنا خوبصورت اور قیمتی وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ قیمتی پرفضل باتوں کو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. تو ناظرین، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.